مشہور کلام توجہ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ کی عقیدت اور محبت کا امتحان دیتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خود بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ بھی ایسا ہے، خود بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور یہ حاصل کلام شعر بس بہت تیزی کے ساتھ، پشت نبی پر صبغ نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پشت نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، پشت نبی پر صبغ نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے، پشت نبی پر صبغ نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھائی، بھیجا ہی کچھ ایسا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، وتعزروہ وتوقروہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر کرو، وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور اپنے رب کی صبح و شام تسبیح بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، بہت ساری اشیاء کو اس دنیا میں اس دھرتی پر جلوہ گر فرمایا، چرند اور پرند، جانور، کیڑے مکوڑے، مچھر مکھی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، زمین آسمان پیڑ پودے سب اللہ کی مخلوق۔ ان تمام مخلوقوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ مقام حضرت انسان کو دیا، جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو ان تمام مخلوقوں پر یہ انسان کیوں افضل ہے، کیوں برتری والا ہے، اس کی چند بنیادی وجہ ہے۔ اللہ کی کچھ مخلوق ایسی ہے
जो अपने वजूद में तो है, लेकिन अपने दिल की बात को अपनी जुबान से, अपने दिल के इरादों को अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते। कुछ मखलूक ऐसे हैं जिनसे हम फायदा तो उठाते हैं, जिनसे हम मुनाफा तो हासिल करते हैं, लेकिन जब वो तकलीफ में होते हैं तो उसकी तकलीफ को एहसास और उसकी तकलीफ का जो गम होता है वो उन मिस्र जैसे जानवरों को नहीं होता, बल्कि वो तकलीफ का एहसास हज़रत इंसान करता है। तो हर मखलूक पर एक दूसरी मखलूक की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी हिफाजत करे, वो उसकी दुनिया को सजाए, वो उसकी दुनिया को रोशन करे। हर एक मखलूक पर दूसरी मखलूक का एहसान है, लेकिन हजरत इंसान वो अल्लाह ने उस मर्तबे पे रखा है। इंसान के बाद जितनी भी मखलूक है, हर मखलूक पर इंसान पर, हर मखलूक पर इस इंसान का एहसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी हम सुभान अल्लाह। इंसानों का एहसान इन तमाम मखलूकों पर है ताकि हम उसने सुलूक से पेश आए। बेशक। और इन मखलूक में, इस अशरफुल मखलूकात में, इंसान में एक ऐसा इंसान अल्लाह ने पैदा किया जिसका इस इंसान पर भी एहसान है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो पता ये चला कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात में हम जो अशरफुल मखलूकात कहे गए हैं वो इसलिए कहे गए ताकि हर मखलूक पर हम उसने सुलूक से पेश आए। जानवर अगर प्यासा है तो उसको हम पानी पिलाएं, जानवर अगर भूखा है तो हम उसका पेट भरें, जानवर अगर तकलीफ में है तो हम उसकी डॉक्टरी करें, इलाज करें, उसकी तकलीफ को दूर करें, क्योंकि वो अपनी सी को खुद से सही नहीं कर सकता। उसके लिए हमने इंसान को पैदा किया और जब हमने उसकी तकलीफ को दूर किया, उसकी परेशानी को दूर किया, तो उसके बस उस जानवर ने, उस गाय ने, उस भैंस ने, उस बकरी ने, उस ऊँटनी को उस खिदमत के बस दूध अदा किए। वो नेमत हमें इस एवज से मिली जो हमने उसके साथ सुलूक किया। इसी तरह से हम इंसानों पर अल्लाह ने एक बेहतरीन मखलूक हुजूर सरवर कायनात को रखा कि हम हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलते रहे और अपनी जिंदगी को रवा और दवा रोशन करते रहे और इस रोशन ज़मीरी को सुबह क़यामत तक कायम रखें। तो उसके लिए अल्लाह ने जिंदगी का एक ज़ाब्ता दिया और वो ज़ाब्ता ये है लितुमिनु बिल्लाह। ऐ लोगों तुम अल्लाह पे ईमान लाओ, ऐ लोगों तुम अल्लाह पे ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ। बेशक। अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब बड़े मुख्तसर तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्लाह पर ईमान हुआ। मोहम्मद पर ईमान लाने का मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह, बिल्कुल इजमालन पेश करना। अब हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना इस आयत पर अमल करने के मिसदाक हो गया। अल्लाह पे ईमान लाने का मतलब कि उसकी इबादत में, उसकी माबूदियत में अब कोई दूसरी जात शामिल ना होगी, वो एक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ही इबादत के लायक है, बाकी और कोई उसमें शरीक नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल,
کہ جب بندہ اللہ پر ایمان لے آیا اور اللہ کو ایک مان لیا تو محمد کی کیا ضرورت تھی؟ محمد کی کیا ضرورت تھی؟ ایمان لانا اللہ پر کیا بندے کے لیے کافی نہیں تھا؟ جب ہم نے اللہ ہی کو مان لیا کہ تو ایک ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، تو زندگی تو ہوئے ہی کہیں کام۔ پھر ایمان لانے کے لیے محمد رسول اللہ کو اپنی ذات کے ساتھ کیوں جوڑا اللہ پاک نے؟ اس کا سیدھا سادہ جواب مختصر سا یہ ہے کہ اے بندے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تم نے مجھ کو اپنے دل میں بسا لیا اور اپنی ابدیت کے لیے مجھ کو چن لیا، عبادت کے لیے مجھ کو ایک مان لیا، میری ذات کو تو نے معتبر اور اعلیٰ اور عرفہ سمجھ لیا، اب تجھے کسی محمد کی ضرورت نہیں تھی، یہ صحیح ہے، لیکن زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو تمہیں برگلائیں گے، میری ذات سے دور کریں گے، تو اس وقت میرا محمد تجھے مجھ سے جوڑے رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ساری کائنات کا جو محسن ہے کہ جو ہم بندوں کے بیچ اللہ نے اتنی تمام مخلوق کو پیش کیا لیکن احسان نہیں جتایا، جب رسول اللہ کو بھیجا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پر ایک احسان کیا ہے کہ جو رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے اس خاطر آئے کہ ہمارا جو تعلق اپنے رب سے ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رہے اور بنائے، اور ایمان جیسی قیمتی چیز کے لیے حضور جیسی قیمتی چیز کے سوا اور کچھ ہمیں تسلیم بھی نہ تھا۔ ایمان جیسی قیمتی چیز اللہ نے اپنے لیے جب خاص کی تو محمد کے سوا اللہ کے ان بندوں کو کوئی تسلیم بھی نہ تھا، فیصلہ تھا۔ اس لیے جاؤ قرآن میں، اے ایمان والو تم اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر۔ یہ محبت کا ایک تقاضا بھی ہے، جب کسی قیمتی چیز کو اپنے لیے چنا جائے تو جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے نام کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو اللہ نے پوری کائنات سے محبت کی پیدا کیا، وہ کس کی محبت میں؟ رسول کی محبت میں۔ اب ایمان جیسی قیمتی چیز کے لیے تمام مخلوقوں کو نظر انداز کر کے رسول اللہ کو اس لیے رکھا گیا تاکہ رسول اللہ کو زمین پر بھیجنے کا حق بھی ادا ہو جائے اور بندے کی زندگی میں روشنی بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں چیزیں مکمل جب ہو گئی تو اب اس چیز کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے زندگی کا ایک دوسرا اصول دیا کہ بندے، جب تو مجھ پر ایمان لے آیا، میرے رسول پر ایمان لے آیا، تو اب سن یہ دونوں چیزیں کیسے قائم رہیں گی تیری لائف میں۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسپیکٹ وجہ عزت کا احترام کر، عزت کر، احترام کر۔ جب تو نبی کی عزت اور احترام کرے گا تو تیرا اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا معتبر ہوگا، عرفہ اور اعلیٰ ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز بندوں کے لیے ہوئی وہ نبی کی عزت اور عظمت کی حفاظت۔ نبی کی عزت اور عظمت کی حفاظت۔ تو سنو، نبی کی عزت اور عظمت کی حفاظت گویا کہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، اور ایمان ایسی چیز ہے جو انسان کو خدا سے تعلق بنائے رکھنے کی چیز ہے، اور جب خدا سے تعلق بنا کے رکھو گے تو آخری جو زندگی کا حاصل ہے وہ جنت ہے،
تو نبی کی عزت و احترام کرنا اور حفاظت کرنا گویا کہ ایمان کے حوالے سے اپنی جنت کی حفاظت رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب ہم جب ایمان نبی پر لے آئے، اللہ پر لے آئے، تو ضروری تھا کہ اس ایمان کی حفاظت کا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ یہ ایمان ہمارے ساتھ ہماری قبر میں جائے۔ جب قبر سے ہم اٹھائے جائیں روز محشر تو ایمان کے ساتھ اٹھے۔ جب ہمارا فیصلہ ہو تو ہم ایمان کے ساتھ فیصلہ دینے میں راضی رہیں گے، اور پھر ہمیں حاصل مقصد جو ہے زندگی کا وہ حاصل ہو اور ہمیں زندگی حاصل۔ تو نبی کی عزت اور احترام، تو اب نبی کی عزت اور احترام کیسے ہوگا؟ نبی کا رسپیکٹ کیسے کیا جائے؟ یہ کوئی اور نہیں بتائے گا، کیونکہ ہم تو سارے 1400 سال کم و بیش کے مسلمان ہیں۔ یہ آیت تو 1450 سال پہلے آئی، تو اس زمانے میں ہی جانا پڑے گا کہ جب یہ آیت آئی تو کیسے اس زمانے کے لوگوں نے اس چیلنج کو، اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے اس پیغام کو اپنے سینوں میں بسایا۔ تو اس مقدس جماعت کو دیکھنا ہوگا جو نبی کے واسطے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی تھی۔ تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال حدیث کے طور پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو نبی کے رسپیکٹ کی بات ہے، گویا کہ اپنے ایمان اور اپنی جنت کی حفاظت کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کس طرح سے نبی کی عزت اور احترام کیا کرتے تھے، اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک بہت مشہور حدیث ہے۔ ایک مقام پہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو وضو کا پانی آپ مجھے سوچ کر بتاؤ کہ جب کوئی وضو بناتا ہے تو پانی اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے؟ نیچے۔ صحابہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ نبی کے جسم سے جدا ہونے والا پانی، اس کا قطرہ زمین پر پڑے۔ تو وہ ایک برتن لے آئے اور برتن میں سارے پانی کو جمع کیا۔ بات نبی کی عزت اور احترام کی ہے، بات نبی کی عزت اور احترام کی حفاظت کی ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے کہ اس پانی کو برتن میں جمع کر دیا۔ جمع کرنے کے بعد نبی کا وضو کمپلیٹ ہوا، پورا ہوا۔ نبی خاموش ہے، پانی جمع ہو رہا ہے۔ نبی بھی منع نہیں کر رہے کہ پانی کو جمع مت کر۔ صحابہ پانی جمع کر رہے، نبی دیکھ رہے ہیں وضو فرما رہے، پانی جمع ہو رہا ہے، منع نہیں کر رہے۔ دنیا حیرت میں ہے، انجام کیا ہونے والا ہے؟ پانی کو جمع کر لیا گیا، بات حفاظت کی ہے، عزت کی ہے، رسپیکٹ کی ہے۔ اس پانی کو باری باری سارے صحابہ پی گئے اور نبی دیکھ رہے، منع نہیں کیا۔ اب وضو کے پانی کو خود نبی گویا کی پلا رہے اور منع کسی کو نہیں کر رہے۔ ایک پھر قافلہ آتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سنیوں کا عقیدہ بھی دیکھو، پانی جب ختم ہو گیا تو بعد میں جو قافلہ آیا تو ان صحابی کے ہاتھوں میں جو نمی تھی اس ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو رگڑا، وہ سینے پہ اور ماتھے پہ اور گالوں پر ملنے لگے۔ پانی نہ ملا لیکن اس پانی کی نمی سے ہی سیراب ہو لو۔ ایسا موقع، ایسا عقیدہ جب سنیوں کو ملا تو جب وہ مدینے گئے تو مدینے کے کوڑے کرکٹ کو کوڑا کرکٹ نہ سمجھا، اپنے گھر کی خیر و برکت سمجھا، اٹھا کر لے آئے، مٹی کو اٹھا کر لے آئے، کنکریوں کو اٹھا کر لے آئے۔ پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بولے ہم نے نہیں کیا ہے، یہ تو نبی کے صحابہ نے کیا ہے۔ اس لیے ہم آج بھی سنی جب مدینے جاتے ہیں ہوا تو لیتے ہی لیتے ہیں، ہوا کے جو ذرات ہیں، جو اس میں دھول اور ذرات ہیں، اس کو بھی ہم برکت کے لیے اٹھا لاتے ہیں اور اپنے گھروں میں لا کر حفاظت سے۔ کیوں؟ تاکہ اس ذرے میں بھی برکت ہے۔ نبی کے جسم کا ایک جزو اگر کسی دھرتی پر ٹچ ہو جائے، لگ جائے، تو وہ دھرتی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے، بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 1450 سال ہو گئے
جب سنی جاتا ہے تو وہ در و دیوار نہیں دیکھتا، نبی کی محبت میں وہ سرات میں بھی بدور کرتا اور وہ اللہ کے خیر و برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھتا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلتے تھے فجر کی، تو مدینے کی وہ تمام عورتیں، پردہ نشی عورتیں وہاں جمع ہو جاتی تھی، اور حضور نماز پڑھ کر جب باہر نکلتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں ایک پیالہ ہوتا، کیا ہوتا تھا؟ پیالہ ہوتا تھا، اس پیالے میں پانی ہوتا تھا۔ نبی کیا کرتے تھے؟ اس پانی میں اپنے ہاتھوں دست مبارک کو ڈبو دیتے تھے۔ کیا؟ دست مبارک کو اس پانی میں ڈبو دیتے تھے، پھر وہ عورتیں اس پانی کو بڑی عزت اور احترام سے اپنے گھر لے جاتی، بچوں کو پلاتی، رشتہ داروں کو پلاتی، خود پیتی اور بعد کے لیے اس کو حفاظت سے رکھ دیتی۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہا نبی شفائے کل ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ کی عطا بیکار نہیں ہوتی، کامیاب ہوتی ہے۔ اس پانی سے جب ہم سیراب ہوتے ہیں تو ہماری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کے دستے مبارک میں یہ خاصیت ہے کہ صحابہ نے اس وضو کے پانی کو بھی زمین پر ٹپکنے نہ دیا۔ اور سوچو یہ وہی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے جن کے بارے میں یہ قرآن نازل ہوا کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے لوگوں تم ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر اور عزت و احترام کرو نبی کی۔ تو نبی کی عزت اور احترام کا صحیح طور طریقہ ان صحابہ کو معلوم تھا۔ اب یہاں پر میں ایک بات یہ کہوں گا کہ مجھے یہ بتائیے، ہم لوگ بھی تو وضو کرتے ہیں، امام اعظم کے مقدس ہیں، امام اعظم نے فرمایا کہ وضو کے پانی کو دوبارہ استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس کو کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، وہ صرف بہانے کے قابل ہے، اس کو صرف بہایا جائے گا۔ اور فتویٰ یہ دیا کہ اس پانی کو دوبارہ نہ تو ہم غسل میں استعمال کر سکتے، نہ پینے میں استعمال کر سکتے، نہ کھانے میں استعمال کر سکتے۔ ہاں اگر کہیں پانی کی قلت ہے، پانی مل نہیں رہا ہے، تو اس پانی کو جمع کر کے کپڑے کا صرف صرف وغیرہ ہو کر صاف کر سکتے ہیں، وہ بھی پاک نہیں کر سکتے۔ پاک پانی پاک کرنے کے لیے پھر ایک دوسرا پانی پاک۔ تو یہاں تو یہ مسئلہ ملا ہم حنفیوں کو کہ وضو کا پانی جو زمین پر جاتا ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے، اور وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے سامنے پیالہ آتا ہے، پانی اس میں ہاتھ اس میں ڈبو دیتے ہیں، وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے۔ اب وہ پانی استعمال ہو گیا، ہاتھ کا جو بھی گرد و غبار تھا وہ سارا اس پانی میں آ گیا۔ اب وہ پانی پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن پانی پیا جا رہا ہے۔ نبی کے وضو کا پانی زمین پر جو گرتا وہ برتن میں لے کر پھر صحابہ پی رہے ہیں، اور نبی دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہے۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں، اے امام اعظم، کیا آپ کی نظر سے یہ حدیث نہ گزری تھی کہ جب نبی نے وضو بنایا تھا تو سارے صحابہ نے پانی پیا تھا، اور آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ وضو کے پانی کو استعمال نہیں کر سکتے؟ تو بظاہر تعارض پیدا ہوتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے کہ وہاں پانی پیا جا رہا ہے اور یہاں وضو کے پانی کے لیے منع کیا جا رہا ہے، تو بظاہر ایک ٹکراؤ، ایک تعارض پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بے چینی اب کیسے دور کی جائے؟ تو اس کا لاجک یہ ہے، اس کا خاص جو مقصد پر بیان کرنے کا یہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کے پانی سے ضائع کر دیتا ہے، اور وہ سارا گناہ آلود ہو کر وہ پانی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے امام اعظم نے منع کیا یہ پانی اب گناہوں سے بھرا ہوا پانی ہے جو جسم سے نکلا ہے، اس لیے اس پانی کو اب ہم نہیں استعمال کر سکتے، یہ اس کی وجہ ہے۔ ورنہ وضو کے پانی کو استعمال کرنا جائز ہوتا، استعمال کر سکتے تھے، کیونکہ اسراف اسلام میں پسند نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا اسراف، بربادی اسلام میں پسند نہیں ہے، 1 لوٹا ہو یا 10 لوٹا ہو، ہر چیز کو
लिमिटेड तौर से इस्लाम ने रखा है। एक लोटा भी पानी अगर वजू ने रखा है और वो पानी बह रहा है तो इस्लाम इसको पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पसंद इसलिए कर रहा है कि जो बंदे के गुनाह है वजू के पानी से अब इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, और वहाँ इस्तेमाल हो रहा है और नबी रोक नहीं रहे हैं। वो अपनी जगह दुरुस्त, ये अपनी जगह दुरुस्त। तो बात कैसे समझ में आए? तो बड़े शॉर्ट अंदाज में समझ जाने की कोशिश करता हूं, आगे से पीछे तक तवज्जो। बात ये है दोस्तों, इमाम आजम से, इमाम आजम के चाहने वालों ने जब लो लगाई तो जवाब ये मिला कि ऐ मेरे चाहने वाले, मेरे मुक़ल्लिद, परेशान मत हो, जरा गौर कर, वो नबी की जात है, वो नबी मासूम खता होता है, जब उससे खता होती ही नहीं तो पानी अफजल हुआ, वो पानी और अफजल हुआ, जो नबी के जिस्म से लगा, और ये बंदों के जिस्म का पानी है जो अफजल नहीं, जो अफजल नहीं है, जो गुनाह आलूद है। इसलिए इस पानी में और उस पानी में जमीन आसमान का फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है, और ये नबी के गुलामों का सुभान अल्लाह। गुलाम गुलाम होता है, आका आका होता है, आका की हर चीज रहमत है, गुलाम की हर चीज आका के सामने हेच है, बर्बाद है, देखा है। सुभान अल्लाह। बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि हिफाजत का ये तरीका क्यों इस्तेमाल किया? अगर नबी की इज्जत और एहतराम ही मकसूद था तो इस पानी को कहीं ऐसी जगह पे रख देते कि जिससे पानी की हिफाजत हो जाती, किसी पहाड़ की खो में डाल देते या जमीन में गड्ढा करके उसमें दफन कर देते, हिफाजत हो जाती। होती कि नहीं होती? जमीन पर वो गिरता, उस पर सहाबा से कदम करते, ये मुनासिब नहीं। लेकिन ये कायदे कुल्लिया आई है वो मैं बयान करता चलूँ। जब नबी ने वज़ू किया हो तब सहाबा ने ऐसा किया हो। जब नबी ने वज़ू किया हो तब सहाबा ने ऐसा किया हो, ऐसा हदीसों में नहीं मिलता। एक मकाम पर ऐसा हुआ है, वो रावी ने, मुहद्दिस ने नोट किया, ऐसा हुआ, इसलिए हुआ, इज्जत और एहतराम के लिए हुआ, नबी की इज्जत के पानी की हिफाजत की। तो वह हिफाजत कहीं भी हो सकती थी, लेकिन उसको पीकर अपने जिस्म पर मल कर यह हिफाजत करने का कौन सा तरीका था, कौन से कुरान में सिखाया गया था? तो वो कुरान से नहीं, कुरान ने जो मोहब्बत का दर्श दिया है वो मोहब्बत की बुनियाद पर था, इश्क की बुनियाद पर था, इसीलिए इश्क को अंधा कहा। और वो ऐसा कर गए हमारे लिए रोशन। तो पीने की कोई खास वजह? पीने की क्या वजह? पीने की क्या वजह? पीने की वजह ये थी कि अगर हम इस पानी को कहीं किसी गड्ढे में या तालाब में या कहीं भी डाल देते, पेड़ के जड़ में डाल देते, तो ये वहीं तक महदूद रहता। लेकिन पिया इसलिए है ताकि इस पानी की बरकत से हमारा जिस्म तो बाबरकत होगा ही, लेकिन हमारे जिस्म का जुस्म और जुस्म मिलेगा तो एक नया इंसान पैदा होगा। उस नए इंसान में भी नबी की मोहब्बत को बरताना है। तो सबसे बेहतरीन कायदा यही है कि इस पानी को और नस्ल वादा नस्ल इस पानी को खून के दौरान में मुलव्विस करके आखिरी ज़माने तक नबी की अजमत और इज्जत का परचम लहरा दिया जाए, और हर उस गुस्ताख पर वार करने के लिए एक ऐसा खानदान पैदा करवाया जाए जो हर दौर में नबी की अजमत की हिफाजत इसी अंदाज से करता है। इसलिए दोस्तों उस सहाबा ने उस पानी की बरकत तो आज के दौर में
نبی کی عظمت اور عزت کا جو پرچم لہراتے ہیں تو سمجھ لو اے سنیو اسی پانی کی تاثیر ہے جو وہ صحابہ نے پیا تھا، وہی ان کی لہوں میں خون بن کر دوڑ رہا ہے، وہ نبی کی عظمت اور عزت کی حفاظت کر رہا ہے، اور پانی کی تاثیر نہیں ہے، اسی نبی کے جسم اطہر کی اس خون کا اثر ہے جو صبح قیامت تک نسلوں میں جاری ہے۔ تو ایسی حفاظت کرنے والے لوگ اور ایسی حفاظت کرنے والے کے ہم ہیں مقتدا۔ سبحان اللہ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا مفہوم جو بہت ہی عرفہ اور اعلیٰ ہے، میری ذاتی شکل نے یہیں تک رسائی کی، وہ میں نے آپ کے سامنے ظاہر کیا، اور اس کے بعد جب ایمان کی حفاظت ہو گئی، ایمان لے آئے، اس کی حفاظت عظمت اور احترام سے ہو گئی، تو ایک تیسری بات اللہ نے اور کہی اسی آیت میں، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ صبح و شام میری تسبیح بیان کر۔ اب یہ کیوں؟ جنت تو کنفرم ہو گئی، جنت تو کنفرم ہو گئی، ایمان لائے، ایمان کی حفاظت نبی کی تعظیم و توقیر سے، یہ حفاظت ہو گئی ایمان کی، جنت بھی کنفرم ہو گئی۔ اب یہ مزید صبح و شام میری عبادت، اس میں بہت سارے نکات ہیں، مزید بتاتا چلوں کہ اے بندو تمہارے ایمان اور جنت کی تو حفاظت ہو گئی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ صبح و شام تمہاری اس حفاظت کی ضمانت تمہارے ہاتھوں میں دے دی جائے اور اس میں تسلسل قائم رہے۔ اگر تم اس میں تسلسل چاہتے ہو، نسلاً بعد نسل اس کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو صبح و شام میری عبادت کرتے رہو، سجدے کرتے رہو، رکوع کرتے رہو، تاکہ اس میں تسلسل اور دوام باقی رہے اور تمہاری حفاظت۔ اور میں بتاؤں اس صبح و شام سے ایک اور نقطہ نکلتا ہے کہ صبح اور شام میری تسبیح بیان کرو، اور تسبیح بیان کرنے کا مطلب یہ ہے میری حمد بیان کرو، اور حمد بیان کرنے کا سب سے افضل جو طریقہ ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ اندازہ کرو کچھ نمازیں صبح میں ہیں اور کچھ نمازیں شام میں ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام بلیغ کے ذریعے سے اپنے بندوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی تو نماز کو قائم کر، صبح میں بھی میری تسبیح کر اور شام میں بھی میری تسبیح کر۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو دن معراج بنے گی، اور صلاۃ تو معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان اور جنت کی حفاظت کے ساتھ اس میں تسلسل اور دوام قائم رہے، اس کے لیے نماز جیسا تحفہ بھی قائم و دائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اور ایک چھوٹا سا پیغام حضرت سیدنا عبدالرزاق کچھ شریف منا رہے ہیں، جو حضرت سیدنا جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر بھانجے، اور آپ نے فرمایا کہ میرے نور العین کی اولاد نور العین کی نہیں، وہ میری اولاد۔ تو اس لیے خانوادہ اشرفیہ کا بچہ اپنے جد امجد کا نام بعد میں، مخدوم پاک کا نام پہلے لیتا ہے کہ ہم مخدوم کی اولاد ہیں، نور العین کی بات ہے۔ یہ تحفہ کون نہیں تھامے گا، وہ کم نصیب ہی ہوگا جو یہ کہے کہ میں نور العین کی بات پہلے ہوں بعد میں مخدوم۔ جب مخدوم نے یہ کہہ دیا کہ نور العین کی اولاد میری اولاد ہے، تو اولاد کیوں کہے کہ ہم نور العین کی پہلے ہیں بعد میں یہی اولاد کہلائے جائیں گے۔ تو ایک مقام پر حضرت نور العین آنے پر نہیں آئے، تو مخلوقات نے کہا میرے بھائی نور العین نہیں آئے، تو کسی نے کہا کہ حضور وہ تو کیمیا گیری کا کام کر رہے، پہلے سونا چاندی بنانا سیکھ رہے ہیں، جلدی بلا کے لاؤ۔ تو بلا کے جب آئے دسترخوان پہ بیٹھے تو مخدوم پاک نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، توجہ کی بات ہے، اور اس کو آسمان کی طرف بلا دیا۔ کھلنے کے بعد جب وہ نیچے زمین پر گرا تو وہ مٹی نہیں، اب سونا تھا۔
تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. وہ کہا شہزادے یہ کیمیا پیدا کرو, اس کیمیا کو پیدا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, بے شک اور مخدوم کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ, یہ کیمیا پرتہن پیدا ہو جائے گا. بے شک. یہاں پر آنے والے لوگوں مخدوم پاک یہ پیغام تمہیں دے رہے ہیں, یہ جو لنگر ہے یہ دانش میاں محمود میاں یا مدنی میاں کا لنگر نہیں ہے, یہ مخدوم کی اولاد کا لنگر نہیں ہے, یہ مخدوم کا لنگر ہے, یہ ان کا دسترخوان ہے. اس دسترخوان پر جو بیٹھے گا وہ ایسی بھی کیمیا حاصل کرے گا, اور وہ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک مقام پر حضرت سیدنا محبوب اشرف جہانگیر سنگھانی نیر شریف میں کوئی کاغذ وغیرہ لے کر اس کو کھلائی کر رہے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ نور العین کی اولادوں کے گناہ دھو رہا ہو. تو اولادوں سے جڑنے والوں تمہارے لیے بھی یہ خوشخبری ہے, جب اولاد کے گناہ مخدوم پاک دھوئیں گے تو اولاد کے شہیدوں کے بھی گناہ. بے شک ایک ولی کا قول ولی کا ہوتا ہے, لیکن زبان وہ خدا کی ہوتی ہے, مرضی خدا کی ہوتی ہے, مشیت خدا کی ہوتی ہے. اس لیے ہر درگاہ سے کچھ نہ کچھ فیض لینے کے لیے اس درگاہ کی اصل کو جاننا ضروری ہے, اور مخدوم کی درگاہ کی اصل یہ ہے کہ سچائی پر قائم رہو, دولت کے پیچھے قطعی مت بھاگو, دولت تمہارے دل کی غلام ہے. بے شک سچائی پہ قائم رہو, ٹھوس طریقے سے قدم بڑھاتے رہو, اللہ کی سب لگاتے رہو, انشاءاللہ زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. اور آپ اسی طرح سے ہر سال مخدوم پاک کے عرس میں آئیے, نئی نئی مرادیں لے کر آئیے, نئے نئے منصوبے لے کر آئیے, کیونکہ ہم ہر سال یا ہر 6 مہینے پر مدینہ نہیں جا سکتے. تو اللہ کے رسول نے یہ انتظام فرمایا کہ میرا امتی ہر مہینے, ہر سال, ہر 6 مہینے پہ مدینہ یا کعبہ نہیں دیکھ سکتا, تو کیوں نہ مدینے اور کعبے کی روشنی کو پوری دنیا میں پھیلا دیا جائے. بے شک کہیں قوس بنا دیا, کہیں مخدوم کو بٹھا دیا, کہیں صابر کو بٹھا دیا, کہیں نظام الدین اولیاء کو بٹھا دیا, کہیں پنجابہ شریف میں علاؤ پنجابی کو بٹھا دیا. تمام دنیا کے کونے پر مدینے کی چمک لے کر سب اپنے اپنے آستانوں پر بیٹھ گئے, اور دنیا وہاں سے سیراب ہو رہی ہے اور اپنی آخرت کو تابکار بنا رہی ہے. تو بس جب بزرگوں کی بارگاہ میں آیا جائے تو بڑے ادب و احترام سے مٹی مٹی ذرے ذرے کی حفاظت کی جائے, تو انشاءاللہ جس مراد سے آئے, جس کوشش سے آئے, جس محنت سے آئے, جس مایوسی سے آئے, وہ تمام چیزیں آپ کی زندگی میں ہریالی بن کر آئے گی, اور انشاءاللہ ساری مایوسی دور ہوگی, شفا بھی ملے گی, اور اللہ کی طرف سے عنایتیں بھی حاصل ہوگی. آپ دعا کریں کہ ہم لوگ سلامت رہیں, ہمارے بچوں کی ٹیچروں پر سلامت رہے, ہماری عقیدتیں سلامت رہیں. اللہ تعالیٰ اس اہتمام سے جگہ جگہ جو پروگرامس ہو رہے ہیں, محفلیں جمع ہو رہی ہیں, اور آپ لوگ کی حاضریاں ہو رہی ہیں, اس کی برکت سے ہمارے اس کا چوچھا پر, یہاں سے وابستہ لوگوں پر, یہاں سے جڑے ہوئے حضرات پر, یہاں کے علاج معالجہ کرنے والے تمام لوگوں پر شفا دے, اور ان کے ہاتھوں میں ایسی برکتیں عطا کر دے کہ دنیا سیراب ہوتی رہے, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے. صلاۃ و سلام